ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सरगोदा में पेश आने वाले इंतहाई लर्जा खेज वाक़े की, जिसमें एक मुतवल्ली है दरगाह का जिसने अपने साथियों के समेत 20 अफराद को कत्ल कर दिया, जिसमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। इस वाक़े की क्या तफसीलात हैं, सबसे पहले हम एक रिपोर्ट देखेंगे और रिपोर्ट के बाद फिर हम इस पर बात भी करेंगे। तो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। सरगोदा में गद्दी नशीन ने दरगाह को खून में नहला दिया। कत्ल की लर्जा खेज वारदात नवाही इलाके 95 शुमाली में हुई। दरगाह अली मोहम्मद गुजर के गद्दी नशीन मुलजिम अब्दुल वहीद ने 20 मुरीदों को डंडों और छुरियों के वार करके मौत की नींद सुला दिया, जिनमें 16 मर्द और 4 खवातीन शामिल हैं। गद्दी नशीन मुलजिम अब्दुल वहीद वक्फे से बुलाता और नशावर जूस पिलाकर कत्ल करके लाशें दरगाह में ही जमा करता रहा। इतला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सरगोदा मुंतकिल किया। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा के मुताबिक 20 अफराद की कातिल ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मरकजी मुलजिम अब्दुल वहीद इलेक्शन कमीशन सरगोदा का साबिक मुलाजिम और ताल्लुक लाहौर से है। मुतवल्ली अब्दुल वहीद के हाथों मारे गए अफराद में से पीर मोहम्मद अली गुजर के अकलौते बेटे आसिफ की हलाकत ने कई सवालात को जन्म दिया है। मकामी अफराद का कहना है कि अब्दुल वहीद का मुरीदों पर तशद्दुद का सिलसिला 2 साल से जारी था। जाली पीर, आमिल और इनके घिनौने कारोबार की बात हो या किसी दरगाह की गद्दी नशीनी की हवस का मामला, इन सब पहलुओं में निशाना मासूम लोग ही बनते हैं और इंसानियत की तज़लील की जाती है। इस ज़ईफ़ुल इत्क़ादी और तुहम परस्ती के खात्मे के लिए पूरी कौम में शऊर उजागर करना बहुत जरूरी है और इन दरिंदों के शर से मासूम लोगों की जिंदगियों को बचाना होगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और आपको ये बताएं कि पुलिस ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया है। इस पर मजीद बात करेंगे। जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं, क्या पता चल सका है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं DPO सरगोदा कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी। कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक क्या तहकीकात हुई हैं, क्या पता चल सका है इस वाक़े के हवाले से। और कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स यही हैं कि ज़ाती दुश्मनी का शाखखाना है। आपने जो तहकीकात की हैं, जो डिपार्टमेंट ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने तहकीकात की हैं, क्या पता चल सका है, क्या इस पर हम बात करेंगे। उनसे राब्ता करते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर में। DPO सरगोदा हैं, उनसे हम जानेंगे कि अब तक की जो इब्तदाई तहकीकात हैं, क्या पता चल सका है। जो इतराफ़ जुर्म है वो भी मुल्ज़िम का सामने आ गया अब्दुल वहीद का, और उसका ये कहना है कि ये उसने इसलिए कत्ल किए हैं कि एक जो गद्दी नशीन है, वही गद्दी नशीन उसके खिलाफ हैं ये कुछ लोग, और उसको इस गद्दी से हटाना चाहते हैं, किसी और को मुतवल्ली बनाना चाहते हैं। तो इस प्लानिंग के जो उन्होंने की उसके खिलाफ ये जो है वो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ थोड़ी ही देर में लाइन पर मौजूद होंगे कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी, और इसमें बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिसको डिस्कस करना है कि इस किस्म के जो जाली आमिर हैं, जाली पीर और जाली जो ऑपरेट करते हैं इस किस्म के मामले। हमारे साथ एक दफा फिर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उनको खुशामदीद कहेंगे। और कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अब तक वाकई की जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं, क्या पता चल सका है, ज़ाती दुश्मनी की वजह से हुआ है या कोई और वजह? यहाँ पे गद्दी नशीनी का मामला था। जो इनके बुजुर्ग पहले जिनका ये मज़ार था अली मोहम्मद गुजर, उनका बेटा आसिफ था जो कि इसका डिसेंडेंट था इनका। उनके साथ इस जो मेन मरकजी मुल्ज़िम है वहीद, उसकी ये अनाज थी कि वो गद्दी नशीनी में अपने आप को वारिस समझता था और उसके जहन में ये ख्याल था कि ये मुझे जहर दे के मारेंगे। और इस तरह की बातें भी उसने की हैं कि मेरे ख्वाब में वो जो बुजुर्ग हैं वो भी आए, उन्होंने कहा कि मुझे भी जहर दे के मारा गया है। इसकी वजह से उन्होंने अपने जो करीबी दोस्त, जो उनके करीबी उनके ड्राइवर था, उनके साथ और मुल्जिम हमने पकड़े हैं, उनको उन्होंने कहा कि इन तमाम लोगों को बारी बारी बुलाया जाए। उन तमाम लोगों को बुलाया जाता था और ज़ईफ़ुल इत्क़ादी हमारी सोसाइटी में देखे इतनी ज़्यादा थी कि लोग इनके कहने पे फौरी आते थे और वहाँ जब वो उनसे पूछते थे कि आपने मुझे जहर देने की कोशिश की है, तो जो इनकार करता था उनको वो लाठियों और छड़ियों से मारते थे और वो वहाँ पे उनको बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस किए बगैर किसी आगे मज़ाहमत के वो इनसे ना सिर्फ मार खाते थे बल्कि मर भी जाते थे। फिर
جو لوگ ان کو مارتے تھے ان کے اوپر مزید لوگوں کو بلا کے ان پہ تشدد کرتے تھے، اور اس طرح یہ 2 دن میں تقریباً 1.5 سے 2 دن میں 20 افراد کو مارا گیا، ان میں سے 3 خواتین بھی شامل ہیں، اور 4 بندے ایسے ہیں جو کہ زخمی حالت میں تھے، بیکاز ان کو مارا گیا، پہلے انہوں نے لوگوں کو مارا پھر ان کو مارا گیا، تو ان کو زخمی حالت میں ہم نے ریسکیو کیا اور ان کو ہم نے طبی امداد کے لیے ہاسپٹل بھجوایا۔ اچھا، یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ مذہب سے جڑا واقعہ ہے، عقیدت سے جڑا واقعہ ہے، اور ایک دوسرے کو مارتے رہے اور اس کے بعد وہ جان سے جاتے رہے، جو زخمی ہیں جن کو آپ لوگوں نے وہاں سے ریسکیو کیا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں؟ کیا وہ واقعی اس قسم کی کوئی پلاننگ کر رہے تھے، عبدالوحید کو گدی سے ہٹانا چاہتے تھے؟ حالت میں ہے، ان میں سے کچھ تو ابھی بیان نہیں دے رہے پولیس کو، وہ ظاہر ہے ایک میڈیکل کنڈیشن کے علاوہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ فٹ نہیں ہے، لیکن پولیس نے جو تحقیقات کی ہیں اور پولیس نے جو ابھی تک جس ان کے جو بیانات کو دیکھا ہے اور ان سے جو لوگ وہاں پہ زیر علاج ان سے یہ بالکل ٹریس آؤٹ کیا گیا ہے کہ پہلے ان لوگوں نے ان کو مارا ہے، خواتین تو ظاہر آبویسلی اس میں شامل نہیں تھی مارنے میں، لیکن جو بندے ہیں انہوں نے پہلے ان کو لوگوں کو مارا ہے، اور ان کے بعد جب ان پر تشدد کیا گیا ہے تو یہ پھر کافی اس کنڈیشن میں آگے کہ یہ مرنے کی کنڈیشن میں تھے یا اس کے قریب تھے، تو جب پولیس وہاں پہنچی، پولیس کال کرنے کے 10 منٹ کے اندر وہاں پہ پہنچی، ان لوگوں نے جو وہاں کے مزار کے یہ جو ملزمان ہیں انہوں نے وہاں پہ بھرپور مزاحمت کی پولیس کے ساتھ، پولیس نے الحمدللہ بڑی جاں پہچانی سے اپنا کام کیا، تمام لوگوں کو گرفتار کیا، ڈیڈ باڈیز وہاں سے ریکور کی، اور جو زخمی تھے ان کو فوری طبی امداد کے لیے ہاسپٹل بھجوایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچایا۔ اچھا، اب کیا کورس آف لا کیا ہوگا کہ اب اعتراف جرم بھی سامنے آ چکا ہے، قانون کس طرح اپنا راستہ اپنائے گا؟ جو دفعات اس میں رکھی گئی ہیں مقدمے میں، اس میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت بھی دفعہ رکھی گئی ہے جو ریاست کی مدعیت میں، جو سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا ہے۔ ہم نے جو تمام ان کے ایویڈنسز تھے، جو جتنی بھی فرینزک ایویڈنس تھے، ان کو فرینزک سائنس لیبارٹری بھجوا دیا گیا ہے۔ کل ہی جب مقدمہ درج ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کارروائی شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کا آج جسمانی ریمانڈ 3 دن کا لے لیا ہے، ATA کورٹ میں ان کو پروڈیوس کیا گیا ہے۔ جو ویپن آف آفینسز ہیں وہ 1-2 تو نکل آئے ہیں جو ڈنڈے تھے، کچھ اور ہم نے برآمدیاں کروانی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے حکومت سے ریکویسٹ کی کہ اس کے لیے GIT کی فارمیشن کی جائے، وہ ان پروسیس ہے، جلد ہی اس کا 1 دن میں انشاءاللہ اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جتنا دلخراش واقعہ ہے اور جتنا کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے، اس میں پولیس انشاءاللہ ایک ایگزمپلری ٹائم میں اور ایک بہت جلدی اس کیس کو کنکلوڈ کر کے تمام جو ملزمان جو ان کو کیسے کردار تک پہنچانے کے لیے کورٹ۔ اچھا، جس طرح یہ الیکشن کمیشن میں بھی کام کرتا رہا ملزم، اور جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو عقیدت کی بات ہوتی ہے، اعتقادی کی بات ہوتی ہے، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہیں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے، وہ اس کے مریدین میں بھی شامل ہیں، تو کیا کوئی اثر و رسوخ بھی اس کی جانب سے استعمال ہو رہا ہے؟ کوئی اپروچ آپ کو کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، الحمدللہ ضلع سرگودا میں پولیس بہت میرٹ پر بڑی ایمانداری اور جانفشانی سے کام کرتی ہے، کسی پہلے سے بھی کسی پریشر کو نہ لیا گیا ہے اور نہ اس کیس میں لیا جائے گا۔ اس کیس کا کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ ایک بہت ہائی لائٹڈ کیس ہے، تو اس میں ایگزمپلری جسٹس انشاءاللہ ہوگا، اس میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، اور جو ان کا اثر و رسوخ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ میں ان کو ان کی ضعیف الاعتقادی لوگوں کی اور ان کی جو پیری کے اثر ہے وہ صرف کہا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ لوگ بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہیں کسی شخص کی، تو وہ بلائنڈ فالوئنگ ہے، لیکن ان کا اثر اچھا، آپ نے جس طرح پہلے کہا کہ جو پولیس ہے وہ اس نے جب یہ واقعات رپورٹ ہوئے تو اس نے کارروائی کی، آپ نے کہا کہ 1-1.5 دن یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، لوگ آتے رہے ہیں اور مرتے رہے ہیں، تو کیا اس وقت نہیں پتہ چل سکا پولیس کو؟ دیکھیں، ہر شہری کی یہ ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت ایک پاکستان کے شہری کی، اور دنیا میں ہر شہری کی یہ بنتی ہے کہ اگر اس کو کوئی کرائم رپورٹ ہو تو وہ پولیس کو رپورٹ کرے۔ اس واقعے میں کیونکہ یہ ایک مزار تھا، ایک کمپاؤنڈ تھا جس کے اندر لوگ آتے تھے، انہوں نے ان کو رپورٹ نہ ہو سکا، جیسے ہی ان لوگوں کو رپورٹ ہوا یہ معاملہ انہوں نے 15 پہ کال کی اور ودن 10 منٹ پولیس وہاں پہ رسپونڈ کیا، بیکاز دیکھیں پولیس کسی کے گھروں میں یا چار دیواری کے تقدس کی وجہ سے کسی جگہ پہ نہیں جا سکتی۔ اب جو روٹین کی پیٹرولنگ اس میں یا جو روٹین کی گشت ہوتی ہے اس پہ اگر ہمیں کوئی کرائم رپورٹ ہو تو ڈیفینیٹلی پولیس اس کے اوپر رسپونڈ کرتی ہے، اور اسی کیس میں یہ کیا گیا۔ انہوں نے جب ہمیں رسپونڈ کیا تو ہم نے فوری ان بندوں کو پکڑا
اور اس سے پہلے کا کوئی واقعہ ہمارے نظر ہوتے. اچھا، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن رد الفساد بھی جاری ہے، ملک میں جتنے بھی فسادی ہیں، چاہے وہ انتہا پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، جرائم پیشہ افراد ہیں یا جعلی عامل یا پیر ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے اس فساد کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے اپنے ملک سے. تو اس کے حوالے سے بتائے گا کہ جو سرگودا کا سرکل ہے، آپ کا جو سرکل ہے، کس حد تک کارروائی ہو رہی ہے انٹیلیجنس کی بنیادوں پر؟ دیکھیں، قانون جس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے، پولیس کی کوگنیزیبل اوفینسز میں پولیس کی پاورز ہیں کہ وہ کوئی ایکشن لیتی ہے. جعلی پیر ہونا ہمارے پولیس پریویو میں شاید ہم نے اس کو اریسٹ کرنا یا پکڑنا نہیں آئے گا. یہ کیس، یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کوئی کرائم اوفینس یا کرائم کا کوئی اوفینس کیا جاتا ہے تو تب پولیس حرکت میں آتی ہے اور پولیس اس میں اپنا کام کرتی ہے، جو کہ اس کیس میں کیا گیا ہے. جہاں تک آپ نے رد الفساد کی بات کی تو الحمدللہ جو کامبنگ آپریشن ہے، جو سرچ آپریشن ہیں، جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، وہ سرگودا میں الحمدللہ بہت ایگزمپلری ہو رہا ہے اور بہت اسپرٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. بلکہ آل اوور پنجاب ہمارے جو انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ہیں، انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ اس کو بڑھ چڑھ کے کیا جائے، اور وہ الحمدللہ ہو بھی رہا ہے. یہ جو سوشل ایونز ہیں، ان کا ظاہر ہے پولیس کے ساتھ ایک لمیٹڈ حد تک جو پولیس کی پاورز ہوتی ہیں، اس پہ جیسے بھی کوئی کرائم یا آفینس کی نیچر ہمیں رپورٹ ہوتی ہے، ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں. اچھا، آخری سوال جو واقعے سے جڑا ہے کہ ایک تو ملزم عبد الوحید ہے جس نے طرح سے جرم کر دیا ہے اور اس کے ساتھ 2 اس کے ساتھی بھی ہیں، تو کیا جتنے بھی ملزمان اس میں ابھی تک نامزد ہوئے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا ابھی کچھ ایسے ہیں جو فرار بھی ہیں؟ الحمدللہ اس میں جو جتنے بھی ملزمان تھے جو وہاں پہ موقع پہ تھے، ظاہر ہے یہ ایک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک دن ابھی اس معاملے کو گزرا ہے. جو ابھی تک پولیس کی تفتیش ہے اس میں جتنے بھی بندے تھے وانٹڈ تھے وہ اریسٹ ہو چکے ہیں. تاہم جب ظاہر ہے جو زخمی ہیں وہ تھوڑا بہتر کنڈیشن میں آئیں گے، بتانے کی کنڈیشن میں ہوں گے، اور جیسے ہی آگے اب ریمانڈ پہ ہم نے لکھا ہے، جیسے بھی تفتیش آگے چلے گی، اگر تو ہمیں اور بھی کوئی بندے ایسے وانٹڈ ہوں گے تو یقیناً ہم ان کو پکڑیں گے. لیکن اس میں گواہان کی بڑی ضرورت ہے ہمیں، اور گواہ جب موقع پہ جب آئیں گے، جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس سے لوگ جو مقامی لوگ ہیں وہ مدعی بننے سے بھی گریزاں تھے. اس حد تک ان کی ضعیف الاعتقادی یا ان کی عقیدت کیا لیں یا جو بھی اس کو نام دیں آپ، تو جب وہ ہمیں گواہ کی صورت میں لوگ اور بھی آئیں گے، اگر اس میں اور بھی بندے ہوئے تو ہم ان کو بھی اریسٹ کریں گے. لیکن جو مرکزی ملزم تھے ان تمام کے وہ اریسٹ ہو چکے. صحیح، بہت شکریہ. کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری DPO سرگودا ہم سے بات کر رہے تھے. جو ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے کہ جو 3 روزہ ریمانڈ ہے وہ بھی حاصل کر لیا گیا ہے ملزمان کا، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ملزمان نامزد ہوتے ہیں تو ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ گواہان کا جو رول ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے معاملے میں جو عقیدہ ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، جو ضعیف الاعتقادی ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح وہ لوگ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، جو لواحقین ہیں مرنے والوں کے، وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس قسم کے جو ایک متولی ہیں، جو جعلی ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کا خاتمہ مکمل طور پر ہو سکے. اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب. مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو واقعہ سرگودا کا ہوا ہے اس میں بہت سے ایسپیکٹس ہیں جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اس میں ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ضعیف الاعتقادی ہے لوگوں کی، لوگ اس قسم کے پیروں کے پاس، عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر اس قسم کی صورتحال آتی ہے کہ وہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، جو کہ کل سرگودا میں واقعہ یہ رونما ہوا اور 20 کے 20 لوگ جو ہیں ان کو مار دیا گیا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی زیادتی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. یقیناً بہت ہی دکھ ہے، بہت ہی تکلیف ہے. یہ جیسے آپ بات کر رہے تھے ضعیف العقیدہ لوگ، اور اس میں زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان تمام چیزوں میں لوگوں کے پاس جاتی ہیں. مگر میں نے اس واقعے میں دیکھا کہ یہ سارے کے سارے مرد لوگ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے جتنے بھی پیر فقیر لوگ بنے ہوئے ہیں معاشرے میں، ان کا کام صرف اور صرف لوگوں کو لوٹنا ہے، بالکل، اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا ہے.
جن کو بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا اور وہ پیر بنے ہوں. اور آپ انتہا دیکھیں عقیدت مندی کی کہ لوگ اتنے عقیدت میں آگے چلے جاتے ہیں. آج کل آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کئی ایسی تصاویر کئی ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ جو زیادتی یہ لوگ اور یہ پیر حضرات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو دردناک جو ہے سزا دینی چاہیے تاکہ وہ سب کے لیے عبرت بن جائیں. اور حکومت پنجاب اور میاں شہباز شریف صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے. اور جیسے آپ مجھ سے پہلے وہاں کے ڈی پی او سے بات کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے اور اس طرح سے لباتے اور لوگوں نے بھی اوڑے ہوئے ہیں ان سے بھی لوگوں کی جان اور چھٹکارا جو ہے وہ حاصل کروایا جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات. اچھا مولانا صاحب, جس طرح ہم نے ڈی پی او صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں اس قسم کے جعلی عاملوں جعلی پیروں کے پاس پھنس جاتے ہیں, وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے ہم نے جو ان سے کہا وہ تو پورا ہو رہا ہے, جس طرح بھی وہ ہو رہا ہے, کسی تعویذ سے ہو رہا ہے, کسی اور طریقے سے ہو رہا ہے, تو وہ ان کا اعتقاد ان کے اوپر بن جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کی اصلاح کیسے اور کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگ محراب و منبر کے جو ابھی علماء کرام ہم لوگ ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر ضرور بات کریں. آپ دیکھیں یہ تو واقعہ ہے جس میں پیروں کا اور اس طرح کا جو مسئلہ آیا ہے, اور بھی بہت سے مسائل ہیں, کبھی کو خودکشی کر لیتے ہیں تو کچھ طرح, تو اس میں بڑی ضرورت ہے کہ ہم اویئرنیس کو پیدا کریں, بیداری کو پیدا کریں, اور اس میں محراب و منبر جو ہے اس کو استعمال کیا جائے. انشاءاللہ العزیز ہم اپنے جمعوں کے ذریعے, اپنی کانفرنسوں کے ذریعے, اپنے علماء کے ذریعے اس بات کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو جعلی پیر بنے ہوئے ہیں, جعلی لوگ بنے, کیونکہ جو پیر اور بزرگ اور صوفیہ کرام ہیں ہمیشہ انہوں نے تو لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا, بالکل انہوں نے تو محبتوں کو ڈالنے کا کام کیا, اور باقی وہ شکلوں سے بھی لگتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں. ان کی شکلیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی شکلوں پر لعنتیں پڑی ہوئی ہیں, اور یہ لوگ جا کر جو ہے وہ ان کی عقیدت میں بیٹھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں خیال سے فیصلہ دے اور ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا جائے. بالکل صحیح, کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے, اور سزا ہونی چاہیے بالکل, تاکہ آئندہ کسی کو ضرورت پیدا نہ ہو. اب معصوم لوگ بیچارے جو 20 کے 20 لوگ جن کو ڈنڈے مارے گئے, سورج چھریوں کے وار کیے گئے, بتایا گیا ہے, کچھ کھلایا گیا, اب ان کو کیا پتا پیر صاحب پانی دے رہے ہیں اس میں بڑا شفا ہوگی, اس میں بڑا کچھ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں حکمت عملی بنانی چاہیے. بالکل, اور اس میں زیادہ سے زیادہ جہاں حکومت کا کام ہے وہاں علماء کا بھی کام ہے کہ ہم سب سے زیادہ اہم رول جو ہے. بالکل, علماء ڈائریکشن دے سکتے ہیں, تعلیم دے سکتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. جی بہت شکریہ مولانا عبدالخبیر آزاد, بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب, ہم سے بات کر رہے تھے. انہوں نے یہی کہا کہ مساجد کا اس میں بہت اہم رول ہے. جو منبر اور محراب ہے وہ لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں, لوگوں کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اس قسم کی جو ضعیف الاعتقادی ہے وہ آپ کی جان پر بھی بن سکتی ہے. تو اس قسم کی صورتحال سے بچنا ہوگا, اور اس پر ہمیں جو بھی سامنے آتا ہے, جو بھی قصوروار ہوتا ہے, اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی ہوگی. یہ تو کچھ بات ہوئی سرگودا واقعے کے حوالے سے. آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے پاک بھارت تعلقات, مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال, اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی بھارت نے کی ہے, اور اس میں آپ کو یہ بتائیں کہ ایک شہری زخمی ہوا ہے. اس کی کیا ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نریندر مودی جو بھارتی وزیر اعظم ہیں وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے وزٹ کے لیے وہاں پر پہنچے. ان کی آمد سے پہلے ہی سراپا احتجاج تھے کشمیری جو وہاں پر موجود تھے, اور وہ احتجاج کر رہے تھے, اور جو ظلم اور زیادتی بھارتی حکومت کی جانب سے, کٹ پتلی انتظامیہ اور فوج وہاں پر جو قابض فوج ہے اس کی جانب سے روا رکھی گئی ہیں, اس کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے. تو اس وزٹ کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے, رپورٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر سری نگر نیشنل ہائی وے پر ایک سرنگ کے افتتاح کے لیے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا تو ان کے دورے کے خلاف حریت قیادت کی اپیل پر پوری مقبوضہ وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی، جبکہ احتجاج روکنے کے لیے سڑکوں پر بھارتی فوج کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ وادی کے مختلف شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا اور حریت قیادت کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم کے دورہ جموں کشمیر کے خلاف آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں احتجاج کیا گیا۔ گزشتہ برس جولائی میں تحریک آزادی کے کمانڈر برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد مقبوضہ کشمیر میں شروع ہونے والی آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے قابض بھارتی فوج وادی میں انسانیت سوز مظالم ڈھا رہی ہے، جس میں اب تک سینکڑوں کشمیری شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ قابض فوج کے مظاہرین پر پیلٹ گن کے استعمال سے سینکڑوں کشمیری بصارت سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ نام نہاد اسمبلی کے رکن انجینئر عبدالرشید نے بھارتی وزیر اعظم کے دورے کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے کسی قسم کی اقتصادی امراض کی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں ان کا پیدائشی حق خود ارادیت چاہیے۔ پاکستانی حکومت اور قوم اپنی کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لہذا کشمیر کی آزادی کے سوا کسی بات پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جو بھارتی وزیر اعظم مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کو دینا چاہتے ہیں وہ نہیں لینا چاہتے، وہ صرف آزادی چاہتے ہیں۔ وہ ان کا جو حق ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو ملنا چاہیے وہ چاہتے ہیں، جس کو غصب کیا ہوا ہے بھارتی حکومت نے پچھلے 70 سالوں سے۔ تو صرف اور صرف جو کشمیری اس وقت چاہتے ہیں، نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں موجود کشمیری بلکہ آزاد کشمیر میں رہنے والے کشمیری بھی اور پوری دنیا میں رہنے والے کشمیری، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت مقبوضہ وادی میں کشمیری ہیں ان کو ان کا حق دینا چاہیے، حق خود ارادیت ان کو ملنا چاہیے۔ صرف ایک چیز وہ مانتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو لائن آف کنٹرول پر صورتحال نظر آتی ہے وہ بھی انتہائی تشویشناک ہے، اور اس میں آپ کو بتائیں کہ پروڈیوسر صاحب مجھے آواز پیچھے آ رہی ہے اس کی رپورٹ کی، آپ پلیز اس کو بند کریں تاکہ میں بول سکوں کچھ۔ جو لائن آف کنٹرول پر اس وقت صورتحال نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی اور فائرنگ کی، گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں ایک شہری زخمی ہو گیا ہے، اور وہاں کے جو عہدیداران ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ صبح 9 بجے سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ مقبوضہ وادی جو لائن آف کنٹرول ہے اس پر ضلع حویلی کے سیکٹر دیگور میں یہ واقعات پیش آئے ہیں، وہاں پر بھاری شیلنگ کی گئی اور اس کے جواب میں پھر پاکستانی فورسز نے بھی بھرپور جواب دیا ہے اور ان کی جو بندوقیں ہیں ان کو خاموش کرا دیا ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس قسم کے کئی واقعات رپورٹ ہوتے جا رہے ہیں اب تسلسل کے ساتھ کہ لائن آف کنٹرول ہو اور ورکنگ باؤنڈری ہو، ان دونوں جگہوں پر بھارت کی جانب سے بلا اختیار فائرنگ کی جاتی ہے، اور وہاں پر جو موجود شہری ہیں ان پر وہ زخمی بھی ہوتے ہیں، اپنی جانوں سے بھی جاتے ہیں، اور ان کے جو املاک ہیں وہ بھی ان کو بھی شدید نقصان ہوتا ہے، ان کے مویشی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں جس کو دیکھنا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جڑی اس لیے ہیں کہ مقبوضہ وادی میں جو ظلم اور زیادتی جاری ہے اس پر سے نظر ہٹانے کے لیے اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ تمام تر معاملات جو پاکستان اور بھارت کے ہیں وہ بات چیت کے ذات حل ہوں، ڈائلاگ کے ذریعے حل ہوں، جتنے بھی ہیں جس میں سر فہرست کشمیر کا مسئلہ ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ جب تک کشمیر کا کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی، جب تک بھارت اس کو وہاں پر مقبوضہ وادی میں جو کشمیری ہیں ان کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دے گا، تب تک صورتحال آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ تو یہ تو معاملات ہیں جو دیکھنے ہوں گے بھارتی حکومت کو بھی، جس طرح کا ان کا انتہا پسندانہ اس وقت رویہ نظر آتا ہے، نہ صرف مقبوضہ وادی میں بلکہ اپنے ملک کے اندر بھی وہ بہت سی جگہوں پر اس قسم کی جو تحریکیں ہیں اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں ان کو وہ مکمل طور پر ان کے حقوق نہیں دے رہے، ان کے گوشت کھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، ان کو مذہبی آزادی نہیں ہے۔ تو جو سیکولرزم کا نعرہ لگاتے تھے بھارتی، وہ جو ہے وہ اب سامنے نظر نہیں آ رہا۔ ابھی ہم چلیں گے نیوز اسٹوڈیوز بریکنگ نیوز کے لیے، اس کے بعد واپس آئیں گے۔